This time check is brought to you by हर लम्हा कीमती हो जाए। हबीब VTF बनास्पति, स्वाद जो हमेशा रहे याद। तकमीले इंसानी दुनिया की सुल्तानी ए अल्लाह दीन तेरा हम पे एहसान तकमीले इंसानी दुनिया की सुल्तानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के पाकीज़ा नाम से आगाज़ करते हैं जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह दर्स बुखारी का सिलसिला जारी व सारी है और हम तकरीबन पिछले प्रोग्राम में हमने 421वीं हदीस पाक आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी। और जैसे कि रेगुलर देखने वालों को मालूम है कि बाज़ अहादीस ऐसी होती हैं कि जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुख्तलिफ़ रावियों के हवाले से ज़िक्र करते हैं, लेकिन हदीस एक ही होती है। यानी मुख्तलिफ़ रावी होते हैं, हदीस का मज़मून और मफ़हूम बिल्कुल एक ही होता है। तो जिस तरह पिछले एपिसोड में मैंने अर्ज़ किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मस्जिद में तशरीफ़ ले गए तो किसी ने दीवार क़िबला पर थूका हुआ था, तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल आजिज़ी के तहत उसको अपने हाथ से दस्ते मुबारक से साफ़ फरमाया। इस मज़मून की बहुत सारी हदीसें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 14-15 हदीसें एक साथ ज़िक्र की थी। वो हमने तवालत के खौफ की वजह से और तकरार की वजह से तर्क कर दी, इससे वक्त भी बच गया। और एक मज़मून की चूँकि थी, अगर हम बार बार उसको ज़िक्र करते तो शायद सुनने वाले यकीनन कलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो कोई बोरियत महसूस नहीं करता है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो तबीयत की एक ख़ास कैफ़ियत और हालत बनाई है वो थोड़ी सी उकताहट का शिकार हो जाती है। इसलिए इस एतबार से 400 अगर हम कहते हैं कि 421 हदीसें हमने ज़िक्र कर दी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी 421, बल्कि थोड़ी बहुत हमने जो छोड़ी हैं उनको निकाल कर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हत्तल इम्कान हमारी ख्वाहिश ये होती है और कोशिश यही होती है कि हम हर हदीस को यहाँ बयान करें जिसका मज़मून साबिक़ा हदीस से थोड़ा सा भी जुदागाना हो, उसको ज़िक्र कर दें ताकि बुखारी शरीफ की बेशुमार बरक़ात सबको हासिल हों। तो अब आगे चलते हैं। अगली हदीस 422 नंबर है और उसका बाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम फरमाया कि बाबू मन दआ लिताआमिन फ़िल मस्जिदी व मन अजाब मिन, यानी जिस शख्स ने किसी को मस्जिद में खाने के लिए बुलाया, यानी मस्जिद के अंदर खाने की दावत दी, और जिसने इसको कबूल कर लिया उसका बाब। अब एक तवील हदीस है लेकिन यहाँ पर मुख्तसर सा हिस्सा बयान किया और इंशाअल्लाह अपने वक्त पर जब ये हदीस आएगी तो हम बड़ी तवालत के साथ ज़िक्र करेंगे। लेकिन यहाँ इतना है, बस ये देख लीजिए कि हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में पाया, आपके साथ कुछ लोग थे, तो मैं खड़ा हो गया, तो आपने मुझसे फ़रमाया कि तुमको अबू तलहा ने भेजा है। मैंने कहा जी हाँ, ये आपके वालिद थे। तो यार हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जी हाँ, उन्होंने मुझे भेजा है, और वो यही था कि उन्होंने दावत के लिए भेजा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दो कि आप खाने के लिए तशरीफ़ लाएँ। और एक रिवायत में है कि कुछ खाना भेजा था लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आप चलें, मैं वहीं आता हूँ। तो खुलासे कलाम ये कि ये मुख्तसर एक हदीस यहाँ ज़िक्र की है, तवालत आगे आएगी, तफसील आगे आएगी, लेकिन इससे जो निकात निकलते हैं वो हम देख लेते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया तुमको अबू तलहा ने भेजा है। मैंने कहा जी हाँ। आपने फ़रमाया खाने के लिए। मैंने कहा जी हाँ। तो आपके साथ जो लोग थे आपने उनसे फ़रमाया कि उठो, बस आप चल पड़े और मैं भी उनके आगे आगे चल पड़ा। तो ये एक तवील हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इनके साथ जाते हैं और वहाँ जाकर फिर आप जितना भी खाना होता है उसको सामने रखते हैं और अल्लाह ताला जो चाहता है आप वो पढ़ते हैं, और इसके बाद जितने हाज़रीन थे सबसे फ़रमाते हैं कि खाओ,
وہ کھاتے ہیں تو وہ کھانا بے شمار لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو پورا ہو جاتا ہے، حالانکہ بہت مختصر سا کھانا تھا۔ تو انشاءاللہ جب یہ آئے گی تو میں اپنے وقت پہ آپ کو عرض کروں گا۔ اس میں چند چیزیں دیکھیے۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ آپ مسجد آتے ہیں تو ہیں چھوٹے، لیکن ادب آداب جانتے ہیں کہ جب بڑے گفتگو کر رہے ہوں تو وہاں پر بیچ میں کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پہلے ان کی بات کا اختتام ہو جائے یا وہ خود متوجہ ہو کر کچھ کہیں تو پھر ہی گفتگو شروع کرنی چاہیے۔ درمیان میں رکاوٹ ڈال دینا اور دینی باتیں چل رہی ہوں اور اس میں کھانے پینے کی باتیں کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ چیز جانتے تھے، لہٰذا آپ ایک طرف کھڑے ہو گئے اور پھر خود ہی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کلام فرمایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس طرح کے آداب سکھائیں۔ بعض اوقات ہمارے گھروں میں بچے بہت ہی بدتمیزی کا شکار ہو جاتے ہیں، بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہم انہیں اس لیے نہیں ڈانٹتے کہ نہیں، اگر ڈانٹیں گے تو ان کی خود اعتمادی متاثر ہوگی۔ تو بھائی ایسی خود اعتمادی کا کیا فائدہ کہ جس کی وجہ سے نہ بڑوں کی عزت قائم رہے، نہ چھوٹوں کے پر شفقت کا مظاہرہ ہو۔ ایسے بچے پھر آہستہ آہستہ ہم خود اعتمادی کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور وہ بچے بدتمیز بن جاتے ہیں، نہ بڑوں کی تمیز ہوتی ہے نہ چھوٹوں کی، گفتگو چل رہی ہے اور وہ بیچ میں کود جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو ایک بچوں کی بات ہے، المیہ یہ ہے کہ بڑے بھی اس چیز کو نہیں جانتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، خصوصاً جیسے اب یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے گفتگو فرماتے تھے تو فضول تو گفتگو کا تصور بھی آپ اس مجلس و محفل میں نہیں کر سکتے ہیں۔ یقیناً بہت کام کی باتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام، شریعت کا بیان ہو رہا ہے، سرکار دینی مسائل بیان کر رہے ہیں، لوگ اپنے مسئلے معلوم کر رہے ہیں، آپ ان کے جوابات دے رہے ہیں، خالصتاً دینی اور علمی محافل ہوا کرتی تھیں۔ اب ہمیں بھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کا شرف حاصل ہے کہ ہم علم سے تعلق رکھتے ہیں، لوگ علماء کہتے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو طالب علم ہی کہتے ہیں، تو کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کے گھر گئے، کسی نے دعوت دی کہ جی ہمارے گھر پر آ جائیں، تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم بیٹھیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مسائل سکھا دیں، اور ہوتا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی اب کیو ٹی وی کی برکت سے اور پھر جو پروگرام ہمارے مسائل کے ہوتے ہیں اس سے ایک ایسی مطلب صورتحال بنا دی ہے، یا لوگوں کے ذہن میں ایک ایسا امیج بنا دیا ہے کہ جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہاں سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہوتا یہ کہ ایک علمی محفل چل رہی ہوتی ہے، ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور اب بیچ میں کبھی چائے آ جائے گی، کبھی بسکٹ آ جائیں گے، کبھی کھانا آ جائے گا، کبھی اور کچھ آ جائے گا، اور تقسیم کرنے والا بھی ایک ہی ہوتا ہے ماشاءاللہ، آداب خوب سیکھا ہوا کہ یہاں بات چل رہی ہے، جس سے بات کر رہا ہوں اسی کے سامنے آ کے کبھی چائے دے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس سے بڑی کوفت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک علم دین کی محفل ہے، اور اس طرح کی حرکات گویا کہ علم دین سے بے رغبتی ظاہر کرتی ہیں، اور اس میں ایک علم کی اور عالم کے لیے توہین اور تحقیر کا پہلو ہے۔ یعنی علم پیچھے ہو گیا، چائے پہلے ہونی چاہیے، بسکٹیں پہلے ہونی چاہیے، کھانا پہلے ہونا چاہیے، یا پھر بات ہی نہ کریں، خاموش بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے جی کھانا رکھا، کھا لیا اور چلے گئے۔ لیکن جب علمی بات شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس کا انتظار کرنا چاہیے جب تک کہ خود کوئی عالم دین ہمیں یہ نہ کہے کہ جی اب بس اب چلیں، میزبان کا بھی حق ہے بیچارے، وہ انتظار کر رہے ہوں گے، وہ کھانا پینا شروع کر لیا جائے۔ تو اس چیز کا ہمیں بہت دھیان رکھنا چاہیے۔ آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں کوئی عالم دین آئیں، کوئی مفتی صاحب آئیں، کوئی پیر صاحب آئیں جو واقعی بعمل ہوں، صاحب علم ہوں، اور لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ملفوظات سے کچھ فائدہ حاصل کیا جائے، تو پھر وہ قیمتی وقت ہے، اسے صرف چائے کے اندر، بسکٹوں کے اندر، شربتوں کے اندر اور کھانے پینے کے اندر ضائع نہ کریں۔ یہ کھانا پینا تو پورا سال چلتا رہتا ہے، اور ایسے کچھ نکمے بھی آ جاتے ہیں کہ جن کی نگاہ اس علم سیکھنے پر کم ہوتی ہے اور وہ آنے والی ڈشوں کے اوپر زیادہ ہوتی ہے۔ اس قسم کے لوگ زیادہ پھرتی دکھاتے ہیں کہ وہ سیکھنے میں کم ہوتے ہیں، اور جب وہ کھانا پینا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ بوٹیوں پہ زیادہ وہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو اس طرح کی بے ادبیاں دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، اور دل نہیں چاہتا کہ اس قسم کی کسی محفل کے اندر بیٹھا جائے کہ جہاں علم سے بے رغبتی ہے اور مرغی کے ران زیادہ متاثر کر رہی ہو۔ اس لیے توجہ کرنی چاہیے۔ جب کوئی بزرگ گھر میں آئیں تو سب سے پہلے ان کو موقع دیں کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ سنیں، اور ایک ایک لفظ کو غور سے سنیں، ہو سکے تو اس کو نوٹ کریں، ریکارڈ کریں، تاکہ بعد میں ان ملفوظات سے فائدہ حاصل ہو۔ ہاں لیکن ایسا بھی نہیں کیجیے گا کہ آپ گھر والوں کو منع کر دیں، بھائی رہنے دو،
باتیں سنو، اب چل رہی 2 گھنٹے تک باتیں چل رہی ہیں، نہ کھانے کا پتہ ہے چائے کا پتہ ہے، یہ بھی نہیں کیجیے گا۔ تو یہ تو ایک مطلب پہلے ایک ایسا علمی سیشن چلنا چاہیے کہ جس میں کوئی ملاقات ہو رہی ہے، علمی نکات ہیں، کچھ بات بیان ہو رہی ہیں، اس کے بعد کوئی ایک آدھ کوئی پرچی پہ لکھ کر رکھ دے کہ حضور کھانا شروع کر لیا جائے، یا درمیان میں جیسے کوئی بیچ میں بات رکی ہے تو قریب آ کے ذرا ادب سے پوچھ لیا جائے۔ یہ ادب آداب ایک محفل کے، اور ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک طرف کھڑا ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث پاک کے مضمون کے مطابق رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بعطائے الہی امور غیبیہ پر مطلع ہوا کرتے تھے، لہٰذا یہ بچہ کس لیے آیا ہے اور کس نے بھیجا ہے، ابھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا اظہار نہیں ہوا، آپ خود بیان فرما رہے ہیں۔ تمہیں آپ کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ جی ہاں۔ کھانے کے لیے بھیجا ہے؟ جی ہاں۔ تو یہ معلوم یہ ہوا، اور یہ بارہا اس پہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے کہ ہر نبی یون جو لفظ ہے یہ صفاتی نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان مخصوص بندوں کے لیے جن کو جبریل امین کے ذریعے پیغام دے کے قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے، ان کے لیے صفاتی نام کو چنا ہے، اور اس صفاتی نام کا مطلب ہی ہے غیب کی خبر دینے والا۔ نبی کا مطلب ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا، اور نبی کی دنیا میں بعثت کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عام لوگ غیوب پر مطلع ہو نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ تو ذاتی اعتبار سے بغیر کسی کے عطا کے تمام امور غیبیہ کو جاننے والا ہے۔ اب لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہے، امتحان ہے کہ تم غیب پر ایمان لے کر آؤ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کون متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اگر غیب ایسی چیز ہو جس پر عام انسان مطلع ہی نہ ہو تو ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین، اور یقین یا تو سن کر آتا ہے کسی چیز کو، ہم سنتے ہیں اس کے بارے میں تو یقین آتا ہے، جبکہ خبر دینے والا بڑا معتبر ہو، اور یا اپنی آنکھوں سے کسی شے کو دیکھتے ہیں تب ہمیں یقین آتا ہے۔ اب غیبی امور ایسی چیزیں ہیں جنہیں عام انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اور یہی ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ جو تمہارے نبی نے بتایا کہ یہ ہے، چاہے تم نے آنکھوں سے نہ دیکھا ہو مان لو۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی غیب الغیب ہے کہ کوئی اس کو آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، نہ اس کی کوئی آواز سن سکتا ہے، نہ اس کو دیکھ سکتا ہے، نہ سونگھ کے محسوس کر سکتا ہے، نہ معاذ اللہ چکھ کر محسوس کر سکتا ہے، نہ چھو کر، نہ کوئی ایسا آلہ ایجاد کرنا ممکن ہے جس سے وجود باری تعالیٰ کو محسوس کیا جا سکے۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینے سے معلوم ہوا، اور یہی غیب کی تعریف ہے۔ اسی طرح جنت ہے، دوزخ ہے، جن ہیں، فرشتے ہیں، اسی طرح امور آخرت ہیں، عذابات قبر ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام امور کی خبر دی ہے، تو یہ تمام غیوب ہیں، اور جب خبر دے دی فرمایا اس پر ایمان لے کر آؤ، یقین رکھو کہ اللہ کے نبی سچ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی آمنا صدقنا، ہم ایمان لے آئے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، جو آپ کہتے ہیں کہ ہے، چاہے ہم نے نہ دیکھا ہو، ہم اپنے نبی کی قول کو سن کر کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، ہمارے نبی نے فرمایا ہے۔ اور یہی وہ امتحان میں کامیابی ہے کہ جب میدان محشر میں ہم اس بات کی گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہم سے اقرار وہاں کروائے گا کہ ہاں بھئی اور ایسا ہوا تھا کہ نبیوں نے تمہیں بتایا، تم نے اقرار کیا، ہم اقرار کریں گے، ہمارا نامہ اعمال اس کی گواہی دے گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ لہٰذا یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی غیب جانتے ہیں، لیکن ہم ایک قید لگا دیتے ہیں جس سے شرک کا کوئی تصور پیدا نہیں ہو سکتا، یعنی مسلمان ہم لگا دیتے ہیں سے مراد یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ خاص کوئی گروپ ہے جس کی اپنی ایک کوئی اسکول آف تھاٹ سے وہ تعلق رکھتے ہیں، کچھ اپنی خود ہی تھنکنگ ہے جس کے تحت وہ ایسا کہہ رہے ہیں، نہیں، بلکہ قرآن حدیث مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی غیب جانتا ہے، لیکن از خود نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے جانتا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی یہ دعویٰ کرے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا نبی کوئی غیب اللہ کے بتائے بغیر جان سکتا ہے، ہم کہیں گے وہ کافر و مشرک ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں اور انبیاء علیہم السلام کے علم غیب میں یہی تو وہ بہت بڑا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے، یعنی اسے کسی نے نہیں دیا،
اور انبیاء علیہم السلام کا عطائی ہے، یعنی اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اس بڑے فرق کی وجہ سے کبھی شرک کا تصور پیدا نہیں ہو سکتا، نہ شرک متحقق ہو سکتا ہے، نہ اس کا کوئی وجود شرعی آپ دکھا سکتے ہیں جب تک کہ یہ عقیدہ قائم رہے گا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ہمارے پاس آئے، ایک ہوتا ہے ہماری سکس سینس بتاتی ہے، ہم تکہ مارتے ہیں، اندازہ کرتے ہیں، لیکن انبیاء علیہم السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس طرح کے خامخواہ اندازے لگانے کے سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ ان کو حدث ہوتا ہے، ایک ہے حدث سا سے، ہا دال اور سا، یہ والا نہیں، یہ تو بے وضو پن کو یا جنابت کو کہتے ہیں، حدث سے اصغر بے وضو پن، حدث سے اکبر جنابت، بلکہ حدث سین سے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا ان پہ کرم ہوتا ہے کہ وہ فوراً کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کے فوراً نتیجے انجام تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی مبادی سے مطالب کی طرف آ جانا، یعنی ان کا انتقال ذہن بڑی سرعت کے ساتھ چلتا ہے۔ جو بھی چیز سامنے آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس چیز کو دیکھتے ہی اس کی حکمت ان پہ منکشف کر دیتا ہے، اور یا پھر ان کو الہام فرماتا ہے، یا پھر جبریل امین کے ذریعے خبر دے دی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاحظہ فرمایا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی ایک دلیل پیش فرما دی کہ آپ کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے، کہ جی ہاں، کھانے کے لیے بھیجا، جی ہاں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی ہمیں کھانے کی دعوت دیتا ہے، اس دعوت کو قبول کرنا سنت کریمہ ہے، اور مسجد میں اگر کھانے کی دعوت دی گئی تو یہ کوئی فضول گوئی میں شامل نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ جی مسجد کے اندر ایک بیکار بات کر دی، کیونکہ کھانے کی دعوت دینا یہ سنت کریمہ ہے، اسے قبول کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اگر یہ سنت کی ادائیگی مسجد میں ہو رہی ہو تو پھر اس کو فضولیات میں شامل کرنا خود ایک فضول حرکت ہے۔ لہٰذا اگر اس میں کوئی قباحت ہوتی شرعی لحاظ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی بھی جملے نہ فرماتے، بلکہ فرماتے خاموش پہلے باہر نکلو پھر مجھے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے، لیکن نہیں، بلکہ آپ نے وہاں پوچھا۔ اور جیسے کہ ایک اور روایت میں ہے، میں نے آپ کو عرض کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کھانا لے کر آئے تھے، ایک پوٹلی سی بندھی ہوئی تھی، اس میں تھا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ چلے میں آتا ہوں۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو روز مرہ کے ہمارے معاملات ہیں بقدر ضرورت مسجد میں بھی ان کو طے کرنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس پہ آواز بلند نہ ہو، فضول گوئی نہ ہو، اور مطلب مسجد کو ایک پنچایت سی نہ بنا لیا جائے، اور جیسے مچھلی مارکیٹ بن جاتی ہے۔ اور عموماً آپ دیکھیں گے کہ یہ محافل وغیرہ کے بعد نعتیہ محافل ہو رہی ہیں، یا آراس بزرگان دین ہے، یا اور مطلب کوئی جلسہ جلوس ہوتا ہے، اس کے بعد بعض اوقات مسجد میں ہی کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ جو لوگ کھا رہے ہوتے ہیں وہ کس قدر وحشی انداز سے کھا رہے ہوتے ہیں، اور مسجد کا تقدس کس قدر پامال ہو رہا ہوتا ہے۔ الامان والحفیظ، شور مچ جاتا ہے، چھینا جھپٹی ہو جاتی ہے، مسجد کی دریاں آلودہ کر دیتے ہیں، یعنی وحشی انسان ہوتے ہیں بعض اوقات، تو ہر ایک نہیں ہوتا لیکن بہت سارے، نہ انہیں کھانے کی تمیز ہوتی ہے، نہ انہیں صحیح طریقے سے مسجد کے آداب کا لحاظ ہوتا ہے، اور وہ بنتے جی بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں۔ تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ مسجد میں بقدر ضرورت اس قسم کے معاملات شریعت نے جائز قرار دیے ہیں، جبکہ احترام مسجد کو ملحوظ رکھا جائے۔ تو بہرحال مسجد میں دعوت دینا، کھانے کی دعوت دینا اور اس دعوت کو قبول کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارکہ سے اس کا جواز فراہم کیا ہے۔ اس کے بعد آخر میں جو ہے سرکار نے فرمایا، لوگوں سے فرمایا چلو بھائی اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دعوت تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، لیکن چونکہ آپ ایک اللہ تعالیٰ کی عطا سے مالک کائنات ہیں، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دست قدرت میں خزانے دے دیے ہیں، اور آپ چاہیں تو آپ کسی کی بھی دعوت میں کسی کو بھی لے جا سکتے ہیں، چاہے وہ مالک کی طرف سے اجازت ہو یا نہ ہو، کیونکہ آپ حقیقتاً ان تمام چیزوں کے اللہ کی عطا سے مالک ہیں۔ اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی کلام کریں گے، لیکن ٹائم بڑا مختصر ہے، لہٰذا نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ احساس اپنوں کی زندگی کا، ضرورت مند دکھی انسانیت کی مدد، احساس کے ساتھ تعلیم کی روشنی، ایمان کے پر نور اجالے، روشن احساس۔
روشنی سب کے لیے۔ تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو۔ جب کوئی بری خبر سنے تو یہ دعا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور بلا شبہ ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ جن کا بلاوا آ گیا، اس کے گھر کی مہمانی کا شرف پانے لگے۔ لبیک اللہم لبیک اللہم۔ پروگرام الہادی، اس میں ہم قرآن عظیم سے مختلف آیات کے بارے میں تفصیلی کلام کریں گے۔ ہر پروگرام مخصوص ٹاپک پر مشتمل درس قرآن ہوگا۔ وہ قلوبہم الی ذکر اللہ، اور ان کے دل بھی مطمئن ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ 1500 سال کے عرصے میں اس میں ایک زبر زیر پیش کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ ندامت بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی اچھی چیز ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ فرما دے اس کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا۔ الہادی دیکھیے ہر پیر سے بدھ شام 5 بجے۔ قصہ سنائیں گے آپ کو، اور کون سا قصہ سنائیں گے؟ جب یہ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام بھیجے گئے تھے اس وقت کا ایک اور روشن قصہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ وہ پہلا گھر ہے جو زمین پر تعمیر کیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا، بہت برگزیدہ رسول تھے۔ جو اللہ جانتا ہے وہ تو کوئی نہیں جان سکتا نا۔ کلیم اللہ بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا۔ روشن قصے دیکھیے آج شام 6 بجے۔ احساس ٹرسٹ اور KGN اس عید قرباں پر بھی اجتماعی قربانی کے مواقع فراہم کر رہا ہے۔ اس کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ اپنی قربانی کی بکنگ کرائیں لائیو کال کے ذریعے۔ دیکھیے احساس ٹیلی تھون ہفتہ اور اتوار 28 اور 29 ستمبر، UK رات 8 بجے، USA دوپہر 3 بجے اور پاکستان میں رات 12 بجے۔ قرآن حکیم کتاب ہدایت، علم کا خزانہ، دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی، کامیاب زندگی کے رہنما اصول۔ نصیحت، ترغیب، ترہیب۔ مکمل قرآن کی تفسیر، تدبر قرآن اب 2 حصوں میں دستیاب ہے۔ مشہور و معروف پروگرام تدبر قرآن کی DVD حاصل کرنے کے لیے ابھی وزٹ کریں www.sahulatbazaar.com یا کال کریں ہمیں نمبرز پر۔ دکھی انسانیت کی مدد کے لیے KGN اور احساس ٹرسٹ
ضرورت مند خاندانوں کی مدد کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اشتراک سے احساس روزگار اسکیم. احساس روزگار اسکیم کے تحت اب تک بہت سارے مستحق خاندانوں کو آپ کے تعاون سے رکشے فراہم کیے گئے. مجھے یہ رکشہ ملا ہے، اس کی وجہ سے میں اپنے بچوں کا حلال روزگار کما سکوں گا. آپ کے تعاون کے ساتھ ہر وقت پرعزم اور خدمت کے لیے تیار. احساس ٹرسٹ. گوش اقدس کان مبارک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاہ زلفوں کے درمیان دو سفید کان یوں لگتے جیسے تاریکی میں دو چمکدار ستارے چمک رہے ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ. ایک بار کر لے توبہ، ایک بار کر لے توبہ بندے، ایک بار کر لے توبہ، اللہ بخش دے گا تجھے، شاد کرے گا. ایک بار کر لے توبہ، ایک بار کر لے توبہ بندے، ایک بار کر لے توبہ. یا اللہ یا رحمان توبہ توبہ، یا رحیم یا کریم توبہ توبہ، یا غفور یا شکور توبہ توبہ. ہوگی خطا معاف کے رحمان ہے وہ ذات، ہوگی خطا معاف کے رحمان ہے وہ ذات. عالم کا رب ہے خالق انسان ہے وہ ذات، عالم کا رب ہے خالق انسان ہے وہ ذات. بخش دے شریعت و قرآن ہے وہ ذات، بخش دے شریعت و قرآن ہے وہ ذات. کر یاد سے تو وہ بھی تجھے یاد کرے گا. ایک بار کر لے توبہ، ایک بار کر لے توبہ بندے، ایک بار کر لے توبہ. یا اللہ یا رحمان توبہ توبہ، یا رحیم یا کریم توبہ توبہ، یا غفور یا شکور توبہ توبہ. امت کی رہبری کے لیے مصطفیٰ دیا، امت کی رہبری کے لیے مصطفیٰ دیا. جس نے فلاح و خیر کا راستہ بتا دیا، جس نے فلاح و خیر کا راستہ بتا دیا. توبہ کے بعد خلد کا مژدہ سنا دیا، توبہ کے بعد خلد کا مژدہ سنا دیا. کر یاد سے تو وہ بھی تجھے یاد کرے گا. ایک بار کر لے توبہ، ایک بار کر لے توبہ بندے، ایک بار کر لے توبہ. یا اللہ یا رحمان توبہ توبہ، یا رحیم یا کریم